अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो मौजू है उसका उन्वान है इद्दत और इसके मसाइल। इद्दत का मतलब है गिनना। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल दो किस्म की ख़वातीन के लिए हुआ है, एक तलाक याफ्ता के लिए और दूसरा बेवा के लिए। तलाक याफ्ता खातून की इद्दत 3 हैज़ बताई गई है और बेवा की इद्दत 4 महीने और 10 दिन मुकर्रर किए गए हैं। यानी तलाक याफ्ता खातून 3 हैज़ मुकम्मल होने तक शादी नहीं कर सकती और बेवा 4 महीने 10 दिन तक शादी नहीं कर सकती। इद्दत का सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ये होता है कि मुतल्लका और बेवा का अगर हमल है तो वो वाज़े हो जाए, और अगर इन ख़वातीन के पेट में बच्चा है तो इसकी निस्बत वाज़े तरीके से मालूम हो जाए। बेवा की इद्दत मुतल्लका से ज़्यादा इसलिए है कि तलाक देने का तरीका इस्लाम ने ये बताया है कि खातून जिसे तलाक देना मकसूद हो, इसे हैज़ के गुज़रने के बाद पाकीज़गी के इन अय्याम में तलाक दी जाए जिनमें मियाँ बीवी का मिलाप ना हुआ हो, जबकि ये वाज़ेह होता है कि इन इद्दत के अय्याम में हमल नहीं हो सकता, जबकि बेवा के शौहर का इंतकाल होता है और इनमें दिनों की गिनती मुतय्यन नहीं होती। चुनाचे हमल वाज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने मुद्दत को बढ़ा दिया। मुतल्लका की इद्दत सूरा बकरा में है, वल मुतल्लकातो यतरबसना बिअनफुसिहिन्ना सलासत कुरूइन, और जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो अपने आप को 3 हैज़ तक इंतज़ार कराएं, यानी शादी ना करें। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो अपने आप को शादी करने से 3 हैज़ तक रोके रखें ताकि मुतल्लका के बारे में पूरी तरह वाज़े हो जाए कि इसके पेट में बच्चा है, चाहे खातून आयशा मदखूला हो, यानी वो शादीशुदा औरत जिसे ज़्यादा उम्र की वजह से अभी हैज़ ना आए हों और उसकी उम्र हैज़ आने की हो चुकी हो, या ऐसी खातून हो जिसे बीमारी की वजह से हैज़ ना आता हो। इस तरह की सूरत हाल में इस अरसे में हमल होने या ना होने का इम्कान पूरी तरह से वाज़े हो जाता है, और अगर हमल वाज़े हो जाए तो फिर मुतल्लका की इद्दत वज़ाए हमल होगी, यानी बच्चे की पैदाइश तक इद्दत होगी, चाहे बच्चा 1 महीने बाद पैदा हो या तलाक मिलने के 9 महीने के बाद पैदा हो। असल मकसद वज़ाए हमल है। बच्चे की पैदाइश के बाद खातून अपने बारे में फैसला लेने के लिए आज़ाद है, लेकिन अगर निकाह हो गया हो और मियाँ बीवी का ताल्लुक पैदा ना हुआ हो तो तलाक की सूरत में कोई इद्दत नहीं होगी, क्योंकि मुतल्लका के हमल का कोई इम्कान नहीं होगा जिसके लिए इद्दत का तकाजा किया जाए। इद्दत के दौरान में अल्लाह ताला ने चंद अहकामात दिए हैं जिनका ख्याल मियाँ बीवी दोनों को रखना चाहिए। इनको अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में इस तरह बयान किया है कि मुतल्लका को इद्दत के दौरान में अपने शौहर के घर में रहना चाहिए और शौहर को भी अपने मुतल्लका को अपने घर में रखने का पूरा एहतमाम करना चाहिए। शायद इनके एक दूसरे के करीब आने से अल्लाह ताला इनके दरमियान सुलह के इम्कानात पैदा कर दें और वो फिर से इकट्ठे हो जाएं, एक टूटता हुआ घर बच जाए और उनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाएं। हमारे यहाँ आम तौर पर इसके उलट होता है। जिस खातून को तलाक मिलती है वो अब शौहर के घर में ठहरना अपनी खुददारी और अना के मुनाफी समझती है, और इसके घर वाले भी अपनी बच्ची को वहाँ छोड़ना पसंद नहीं करते, और शौहर तो पहले ही इल्ज़ामात का पलंदा अपनी मुतल्लका पर लगा चुका होता है जिसकी वजह से दोनों खैर बरकत से महरूम हो चुके होते हैं। शौहर की जिम्मेदारी है कि अगर इसकी बीवी इसके घर रहकर इद्दत गुजारना चाहती है तो वो इसकी रिहाइश और नानो नफ़के का अपनी हैसियत के मुताबिक इंतज़ाम करे और उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना होने दे। मुतल्लका की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि इन 3 महीनों के दौरान में इस पर अपना हमल वाज़े हो गया है तो महज जान छुड़ाने के लिए इसे अपने शौहर और यानी बच्चे के बाप और ससुराल वालों से ना छुपाए और पूरी सूरत हाल इन पर वाज़े करे। सूरह बकरा में है, वल मुतल्लकातो यतरबसना बिअनफुसिहिन्ना सलासतु कुरूइन वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा खलकल्लाहु फी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व बउलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहन वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और ये दोनों सूरतों में
یہ پیدا ہو کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں، اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اپنی طرف واپس لوٹا لیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ عدت گزارنے کے بعد خاتون آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنی شادی کرے، سابقہ شوہر کو اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بیوہ کی عدت اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں: جس خاتون کا میاں فوت ہو جائے اسے بیوہ کہتے ہیں، اور اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے عدت میں سوگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی مدت کو بڑھا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں سوگ منانے کا کوئی عنصر نہیں، بلکہ طلاق کی عدت کم ہونے اور بیوہ کی عدت زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ طلاق حیض ختم ہونے کے بعد پاکیزگی کے ان ایام میں دی جائے جن میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، اور اس کے بعد خاتون 3 حیض تک شادی نہیں کرے گی، اور ان 3 حیض کے عرصے میں اگر شوہر اسے نہیں روکتا تو وہ آزاد ہے، وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے، جبکہ بیوہ کے مرنے کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کرنا ممکن نہیں، اس لیے اس کی عدت کے دنوں کو بڑھا کر 4 مہینے 10 دن کر دیا گیا ہے تاکہ حمل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی بیوہ اگرچہ افسردہ ہوتی ہے، لیکن عدت کا افسردگی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہی حمل کے واضح ہونا ہے تاکہ بچے کی نسبت اپنے حقیقی والد سے ہو سکے، بچے کے خاندان، نسل اور وراثت کا صحیح تعین ہو سکے، اور 4 مہینے 10 دن تک وہ شادی نہیں کرے گی۔ عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اور شوہر کا خاندان اور اس کے میکے والے اس کی شادی میں کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ بیوہ کی عدت کے دوران میں اس پر نام نہاد پابندیوں کی حیثیت: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات ضرور کرو گے، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا بردبار ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے۔ بیوہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عدت کے دوران میں گھر سے باہر قدم رکھے گی تو اس کے شوہر کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ یہ بات وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کی باتوں سے ناواقف ہوں۔ بیوہ کو بڑی سخت پابندیوں میں رہنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عدت کے دوران میں کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلی تو جب وہ اپنے شوہر کی قبر پر اس کے لیے دعا کرنے جائے گی تو اسے اپنے شوہر کی قبر دکھائی نہیں دے گی، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آج کل تو وفات کے بعد خاتون اگر ملازم کرتی ہے تو اسے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی ملازمت پر جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کو پورا کر کے، ان تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے
اور اپنی جاب پہ جانے کے بعد ہی وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ حمل کے واضح ہونے سے پہلے کسی ایسی جگہ پر اکیلی نہ جائے جہاں اس کے بچے کی نسبت پر الزام لگایا جائے۔ ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز وفات پا گئے تو ان کی بیوہ نہ صرف یہ کہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، بلکہ اگر بیرون ملک سے ان کے کسی عزیز کا تعزیت کرنے کے لیے فون آتا تو وہ اس سے فون پر بات بھی نہیں کرتی تھیں تاکہ کوئی اس غیر محرم کی آواز کو وہ خاتون نہ سن سکے، بلکہ بالکل غیر ضروری پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں، اور ان پابندیوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ ہمارے یہاں عدت کی غیر ضروری پابندیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بزرگ کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ان کے ہاں بیوہ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کے موقع پر اگر کوئی بیوہ اس کو پیار کرنے لگتی ہے یا اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے منحوس سمجھتے ہوئے۔ شوہر کی وفات کے فوراً بعد اس کی چوڑیوں کو جو اس نے پہنی ہوتی ہیں فریضہ منصبی سمجھتے ہوئے توڑ دیا جاتا تھا۔ اس بیچاری پر پہلے ہی سے آفت ٹوٹ پڑی ہوتی ہے، مزید لوگوں کی زیادتیاں اسے ہوش و حواس میں نہیں رہنے دیتی۔ ہندوستان میں بیوہ تاعمر سفید ساڑی پہننے پر مجبور ہوتی ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کافی صدیوں تک بیوہ کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے تھے تاکہ وہ کسی کے دل کو اچھی نہ لگے۔ اسے کھانے پینے کو اتنا کم اور سادہ دیا جاتا تھا اور زمین پر الگ تھلگ کمرے میں چارپائی پر سلایا جاتا تھا، اور بہت عرصے تک بلکہ بھارت کے بعض علاقوں میں آج بھی اسے شوہر کی چتا میں دلہن بنا کر ستی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو انگریزوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بہت ساری بیہودہ رسموں کو بھارت میں ختم کیا، لیکن ہم ابھی بھی ان کی بعض رسموں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ عدت کا مقصد کیا ہے۔ اندھا دھن ہم دوسروں کی نقل میں بکٹوٹ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیوہ خاتون اپنے سسرال میں عدت گزار رہی ہے تو اسے سسرال کے ماحول میں بننے سورنے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا تعلق سسرال والوں کے جذبات کا احترام کرنا ہے۔ یہ بات عدت کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ عدت کا اصل مقصد، جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، حمل کا واضح ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں فرمایا ہے کہ بیوہ کے حق میں بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ اس بات کی وصیت ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں کرنی چاہیے۔ یہ وصیت اس میوہ ہے جو بیوی کو شوہر کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمارا دین کتنا متوازن اور خوبصورت دین ہے۔ اس نے تو یہاں بیوہ کے حق میں کہا ہے کہ اگر بیوہ کی عدت کے دوران میں کوئی اسے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہے تو وہ اشارے کنائے سے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، لیکن ان کا نکاح عدت گزرنے کے بعد ہی ہوگا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جس کے ایک ایک حکم میں گہرا فلسفہ اور گہری منطق پائی جائے؟ اور اس حکمت کے تحت ہم نے متعلقہ اور بیوہ کی عدت مقرر کی ہے تاکہ حمل واضح ہو سکے۔ اس کے علاوہ عدت کی کوئی اور وجہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ چلائے، آمین۔